बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी और पाकिस्तान में जो इस टाइम गर्मी है, उस गर्मी के अंदर जून के महीने में एक ऐसा गर्मा गर्म बजट जो पेश किया जा रहा है, जिसकी कुछ चीज़ें पेश कर दी गई हैं। तकरीर कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब असम्बली के फ्लोर पर, और अवाम के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं और धूल निकाल दिया, रोल दिया है गरीब अवाम को। इस किस्म का बजट पेश किया जा रहा है, मगर कहते हैं जी हमने जो बजट पेश करना है या जो बजट पेश कर चुके हैं या कर रहे हैं, इस जैसा दुनिया में या पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई बजट पेश नहीं किया गया। ये इतना अवाम के लिए हमने रिलीफ दिया है। अब अवाम कितने एक बाशऊर हैं और उनको पता है कि किस किस्म का हमें रिलीफ दिया गया है कि इस 14 महीनों के अंदर अंदर जो अवाम ने ज़िल्लत, रुसवाई और जो चीज़ें, जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मेरे अंदाज़े में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी जंग के दौरान भी इस किस्म के हालात 71 में, 65 में या फिर कारगिल के दौरान भी इस किस्म के मुश्किलात हालात से उनको गुजरना पड़ा हो। जो इन 13 महीनों में अवाम की कमर तोड़ी गई है, टैक्सेस पे टैक्सेस लगा के, और बिजली, गैस, पानी, खाने की चीज़ें, घी, आटा, दालें, आगे तो लोग गरीब लोग दाल खाते थे, अब वो बेचारे दाल भी नहीं खा पा रहे। दालें भी 500-500 रुपये किलो हो गई हैं। सब्ज़ियाँ, टमाटर, अब जो लोग घर में टमाटर लेके आते हैं उनको पता लग जाता है कि टमाटर की कीमत का अंदाज़ा, और वो बेचारे सालन तक नहीं बना पाते। टमाटर भी नायाब, प्याज, हर किस्म की चीज़, जितनी भी चीज़ें मैं गिनती करवा रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ ये वो है जो आम घर के अंदर जाती है, जो एक कॉमन बंदा जो है, जो गरीब, जो मिडिल क्लास पिस के रह गई है, ये उनके घरों की चीज़ें हैं। एलीट क्लास को क्या है, दम पुख्त खाएंगे, बकरे फ्राई हुए हुए खाएंगे, फ़िश खा रहे होंगे, फिंगर फ़िश खा रहे होंगे, मैकडोनल्ड, KFC, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लो क्लास की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे पिस के रह गए हैं। और उसके ऊपर एक ऐसा बजट पेश कर दिया गया आज की डेट में कि इसके अब जो असरात आने वाले दिनों में आएंगे, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक आध हफ्ता लग जाएगा अवाम तक पहुँचते पहुँचते समरात। और वो ऐसे समरात होंगे कि जैसे फिर जरदारी साहब ने कहा था कि सब्र और इंतज़ार आपने किया है, सब्र का फल बहुत मीठा है। ये वो सब्र का फल है, ये मैंगो जून जुलाई में जो अवाम को दिया है इन्होंने, ये इंशाल्लाह अवाम कि अगर अभी तक 14 तबक रोशन नहीं हुए, अगर अक्ल की खिड़की अभी तक नहीं खुली, तो मेरे अंदाजे में, जहाँ तक मेरी राय है, अवाम की कभी भी अक्ल नहीं खुल सकती। क्योंकि जिस शख्स की अक्ल, जिस कौम की अक्ल, जिस ग्रुप की अक्ल बिरयानी की प्लेट ने और बीच में लेग पीस ने बंद कर रखी हो, वो कभी भी नहीं खुल सकती। क्योंकि बिरयानी तो बिरयानी होती है, टेस्टी होती है, तो बीच में लेग पीस स्पेशल किस्म का होता है। तो ये बजट अब पेश कर दिया गया है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी अगले वीडियो में बात करूँगा कि क्या चीज़ें अवाम तक और किस तरीके से पहुंचाई गई हैं और कितने टैक्सेस मज़ीद लगाए गए हैं। जहाँ तक ज़राए से हमें ख़बर मिली है, पता चला है कि नॉन फाइलर की तो मंजी ठोक के रख दी है। अब वो बेचारा, उसको लग पता जाएगा, और फाइलर जो है वो वैसे ही टैक्सेस दे दे के मरा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लोग में मैं ज़रूर करूँगा कि असल में ये बजट, IMF का बजट जो आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, इसमें कितना अवाम को रिलीफ दिया गया है। अब आगे नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कि नई टोकरी में पुराने अंडे रखे गए हैं, यानी कि
گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کچھ گدھے اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے گروپ بنا لیا ہے اور وہ اب جنگل کا جو شیر ہے، جنگل کا جو بادشاہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا گروہ بنا لیا ہے اور اس کا نام باقاعدہ طور پہ رکھ دیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا ہے اور وہ تمام کے تمام جو انڈے ٹوکری میں اکٹھے کیے گئے ہیں طاقتور لوگوں کی جانب سے، وہ کل دیکھنے کو ملے ہمیں ایک لمبی قطار میں وہ انڈے پڑے ہوئے تھے ٹوکری میں، اور ٹوکری میں درمیان میں ایک بڑا انڈا تھا جو پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس نے تمام گندے انڈے اکٹھے کر لیے، اپنے ساتھ ملا لیے، تمام وفادار دنیا کے لوگ، تمام لوئل لوگ، تمام بڑے سیاستدان، بڑے لیڈر، منجے ہوئے لیڈر اور عوام کے مقبول ترین لیڈر اس نے اپنے ساتھ آس پاس بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ شخص خود نااہل ہے، اس کی نااہلی وہ اس قسم کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو تاحیات نااہل کیا ہے اور وہ اب کونسلر تک کا الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے۔ اب اس نے جب کونسلر کا الیکشن نہیں لڑنا ہے تو اس نے سیاسی پارٹی بنا لی ہے، اندازہ لگائیں، اب وہ لوگوں کو ٹکٹ دے گا اور لوگوں کو ساتھ ملا کے گروپ بندی کرے گا، اور اس نے کل باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اب جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، جن کی پیک پہ مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی وجہ سے، جن کو ووٹ پڑنے تھے، جو ٹکٹ ہولڈر تھے، انہوں نے جناب گندی انڈوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، وہ خود بھی گندے انڈے ہی ہوئے اور ٹوکری نئی ان کو نظر آئی، اس میں جا کے گھس گئے اور گدھوں کے گروہ میں ان کا شمار ہوا اور انہوں نے اپنے چہرے چھپائے۔ فواد چودھری صاحب کل جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے نظر آئے، فیاض الحسن چوہان شرمندہ نظر آئے، ایسی شرمندگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے وہ چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، ایسی ذلت سے بہتر تھا کہ آپ سیاست چھوڑ دیتے۔ اور ویسے بھی فواد چودھری صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے سیاست سے بریک لی ہے، تو آپ کی بریک اچانک فیل ہو گئی اور جا کے آپ کی گاڑی جہانگیر ترین خان صاحب کی گود میں رکی، ایسی بریک فیل ہوئی۔ کیا امیج ہے، کیا امیج ہے۔ میں خود آپ کے کیا کہتے ہیں حلقے کا ووٹر ہوں، اور فواد چودھری صاحب ہم آپ کی سیاست جانتے ہیں، ہم آپ کے تمام پچھلے ماضی کو جانتے ہیں کہ آپ نے کس کس طرح لوٹا کریسی والا رول ادا کیا ہے۔ اسی طرح کل آپ نے اپنا چہرہ چھپایا ہے، دنیا کو دکھانے سے چھپایا ہے۔ پھر وہ ایک شخص جو ادھر بیٹھا تھا، نام اس کا ہے جی علی زیدی صاحب، وہ کہتے ہیں مجھے یہاں پر گولی مار دے ہو ورنہ میں عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، اور جہانگیر ترین خان صاحب کی گود میں جا کے بیٹھے کاروباری لوگ سارے۔ تو یہ ایک گروپ تیار کیا گیا طاقتور لوگوں کی جانب سے۔ اب گروپ تو تیار کر لیا گیا، 100 کے قریب یا 100 اباب کہہ لیں آپ، کوئی 102، کوئی 103، 4، 5 جو بھی ہیں لوگ تو انہوں نے اکٹھے کر لیے، پارلیمنٹرینز، اسمبلی ہولڈرز، سابقہ اسمبلی کے کیا کہتے ہیں نمائندے، مگر کارکنان کہاں سے اکٹھے کریں گے، ووٹر کہاں سے اکٹھا کریں گے، کیونکہ یہ تو سارا ووٹر عمران خان کا ووٹر ہے، اور عمران خان صاحب کا ووٹر جو ہے، عمران خان صاحب کا ووٹر اتنا مضبوط ووٹر ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو بھی عمران خان صاحب کھڑا کر دیتے ہیں تو ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، ہم نے اس شخص کی شکل، شخصیت اور اس کی قابلیت پہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ سروے میں آپ کو بتاتا ہوں، سروے بھی کروایا گیا ہے، سروے فواد چودھری صاحب کا حلقہ ہے NA 67 جیلم، وہاں کا سروے ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ سروے میں یہ ہوا ہے کہ گلیوں میں جا کے اس حلقے میں پتہ کروایا گیا، جو ووٹر پرانا ووٹر تھا، کہ فواد چودھری صاحب تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب کیا ووٹر کس کو ووٹ دے گا؟ تو جتنے لوگوں نے بھی وہاں پہ بات کی ہے
انہوں نے یہی کہا کہ فواد چودھری صاحب کا تو ووٹ ہی نہیں ہے، یہاں پر ووٹ بینک ہی نہیں ہے، یہ ووٹ عمران خان صاحب کا تھا، یہ ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کو دیا گیا تھا۔ اب آئیں الیکشن لڑیں، ان کو پتہ جائے گا، جس مرضی گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تو مطلب کہ ہمیں ماضی ان کا پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے وفاداریاں بدلتے ہیں، کس طریقے سے اشارے کے طاقتور کے اشارے پہ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے گروپ بندی کرنا ان کو آتی، کتنے بڑے لوٹے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ فواد چودھری صاحب، آپ کی سیاست سے جو آپ نے بریک لی اور وہ بریک فیل ہوئی تو بہتر تھا کہ بریک پہ ہی رہتے آپ، یہ منہ چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فیاض الحسن چوہان کے حلقے کا پنڈی کا سروے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا فیاض الحسن چوہان کو، انہوں نے کہا کہ کسی کھمبے کو بھی ووٹ اگر دینا پڑا تو ہم عمران خان صاحب کے نام پہ دیں گے۔ فیاض الحسن چوہان کی کوئی سیاست نہیں ہے، اندازہ لگا لیں آپ نے اپنی سیاست دفن کر دی ہے۔ آپ سے بہتر تو وہ عورتیں ہیں جو آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں، چاہے جتنا بھی ظلم بربریت تشدد ان کے اوپر ہوا ہے جیلوں میں، اور جتنی دن انہوں نے قید کاٹی اور ابھی کاٹ رہی ہیں، ان کے حوصلے تک نہیں ٹوٹے اور یہ نظام ان کے حوصلے نہیں توڑ پایا۔ وہ بہتر ہے آپ مردوں سے، آپ اپنے آپ کو حقیقی آزادی کا بہت بڑا ٹیپو سلطان سمجھتے تھے، اور وہ عورتیں آپ سے زیادہ طاقتور نکلیں اور زیادہ حوصلے والی اور زیادہ دل والی نکلیں۔ تو الیکشن بتائے گا کہ آپ باتھ روم کے لوٹے ہیں یا پھر کتنے بڑے لیڈر ہیں اور کتنے آپ نے مارجن سے جیتے ہیں، یہ الیکشن بتائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ووٹر جو ہے وہ مضبوط ووٹر ہے، اور الیکشن عمران خان صاحب کے ووٹر نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، چاہے وہ پھر کسی درخت کو ہی کھڑا کر دے ٹکٹ دے کے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو ووٹ اب نہیں ملنے والا۔ اس کے علاوہ عرفان قادر صاحب نے ججز کو پریس کانفرنس میں دھمکی دے دی ہے، اندیا دے دی ہے کہ نیب جو ہے وہ ججز کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے کرپشن کے معاملے میں، یعنی کہ نیب اتنی بااختیار ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں ان کے خلاف کیا کہتے ہیں ایکشن لے سکتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ان کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، ان کے خلاف کیسز بنا سکتی ہے۔ یہ عرفان قادر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں باقاعدہ اس کا انڈیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ویسے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے کیسز یا ریفرنسز جاتے ہیں، مگر نیب چاہے تو کرپشن کے معاملات پر ججز کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، ان کے خلاف کیسز بنا سکتی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اتنی ان میں بہادری جرت کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر 14 مئی کے فیصلے کے اوپر زبردست قسم کا ایک کنٹمپٹ کیا ہوتا ہے، ان کو ایک توہین عدالت کی کارروائی کی ہوتی، پروسیڈنگ کی ہوتی، تو یہ لوگ جو آج توہین عدالت بھی کرتے پھر رہے ہیں اور ججز کے خلاف مغلظات اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے پھرتے ہیں، ان کی ہمت نہ ہوتی۔ اب سپریم کورٹ خود پریشرائز ہے اور سپریم کورٹ خود کچھ نہیں کر پا رہی، تو جس کی وجہ سے ان کے فیصلوں کے اوپر عمل بھی نہیں کیا جا رہا۔ پورے پاکستان دیکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سرنڈر کر چکی ہے یا خاموش بیٹھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے 14 مئی کا الیکشن کا جو اعلان کیا تھا تو اس کے اوپر اگر عمل نہیں ہوا تو آپ کم از کم توہین عدالت کی پروسیڈنگ کرتے، لیکن نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ کس وجہ سے نہیں کی گئی؟ اتنا لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وقت بتائے گا، آہستہ آہستہ چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی کہ عدالتوں کے اوپر پریشر تو بہت زیادہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ خود عدالتی جو انتظامیہ ہے اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، خاص کر کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دروازے کے اوپر دھرنا دے دیا جاتا ہے، جلسہ کر دیا جاتا ہے اور تقاریر کی جاتی ہیں، گالیاں گلوچن کیا جاتا ہے ججز کو، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا پریشر ہے۔ مزید نیکسٹ انشاءاللہ بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں شیئر کروں گا کہ عوام کی کتنی ٹھکائی ہوئی ہے اس بجٹ میں اور کس طریقے سے ریلیز دیا گیا ہے، اور جو
طاقتور لوگ ہیں ان کو کتنا کا ریلیف ملا ہے. ساری باتیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.